नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। कुर्बानी के अय्याम जल्द अज जल्द आने वाले हैं और आज जिस मसले को मैं आपकी खिदमत में पेश करना की सआदत हासिल कर रहा हूँ, ये दरअसल एक हमारा छोटा सा बहुत ही मुख्तसर सा ग्रुप है व्हाट्सएप पर, सलफी ग्रुप के नाम से। और आपने इंग्लिश में कहा जाता है कि ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इस नाचीज़ को भी उसका मतलब ये होता है, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी संगत से उसकी शख्सियत का तारुफ बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो सलफ़ी ग्रुप का तारुफ मुख्तसर तौर पर ये कि वहाँ उलमाए किराम भी मौजूद हैं और मुझ जैसा तालिब इल्म भी उस के अंदर सीखने का उसे मौका मिलता है। वहाँ हमारे एक दोस्त हैं कामिल साहब दिल्ली से, उन्होंने एक खूबसूरत तजवीज़ और अपनी एक सवाल के अंदाज में उलमाए किराम की खिदमत में पेश किया, वो आप के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस उम्मीद पर, क्योंकि जो हम ईद कुर्बा के करीब जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की सख्तियों में इजाफा हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इंसानियत किसी भी ख़तरात से बचते बचाते ईद कुर्बा से इंजॉय करे। लेकिन वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस वजूद में आ सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें और आपको जो सीख दी जा रही है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह है कामिल साहब सलफी ग्रुप के दिल्ली से। शेख मिराज हिफ्ज़ुर्रहमान साहब, दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे और खुश आमीन रखे। आमीन। मेरी एक नाचीज़ की राय है उन लोगों के लिए जिनके चैनल है यूट्यूब के ऊपर और या वो लोगों तक दीन की बात पहुंचाते हैं ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, इश्तारात की शक्ल में। मेरी एक छोटी सी राय है जी। ईद उल अज़हा के मौके पे जैसे कुर्बानी की जाती है, बिल्कुल, कुछ जगहों पे बहुत परेशानियां आ रही हैं ओके, इसकी वजह से। और 4 तारीख तक यानी 4 अगस्त तक यानी कि बकरा ईद से के बाद तक यानी कि 24 तारीख से लेके और 4 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है बहुत जगहों पे, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान की बात की जा रही है। इस हालात के अंदर कुर्बानी कैसे की जाएगी लॉकडाउन में, ठीक है, और फिर उसकी तकसीम गोश्त की कैसे की जाएगी, बेहतर इसके ऊपर कुछ नज़रसानी करें और कुछ राय अपनी जो है लोगों तक पहुँचाएं कि किस तरह से करें। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कुर्बानी करना चाहें, पैसा है उनके पास, लेकिन बकरा या कुर्बानी ना मिले तो वो किस तरह करें। मेरी तो यह है कि जहाँ मौका मिले, मैं अगर भोपाल में रह रहा हूँ, वहाँ वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, दिल्ली में रह रहा हूँ, तो अपने किसी दिल्ली वाले साथी से कह दें कि कुर्बानी कर दें, माकूल बात है। इसी तरीके से और भी है। बहरहाल आप लोग ज़्यादा इसके जो है समझ रखते हैं और बता सकते हैं किस तरह की जाए, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी बिहार में भी काफ़ी लॉकडाउन चल रहा है, यूपी में भी चलेगा और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिया। मध्य प्रदेश में तो इसके अंदर जो है कुछ तरीक़ेकार लोगों को बताया जाए और उनसे समझाया जाए ताकि ना तो उनके ऊपर कोई केस बने, सही बात, अहम चीज़ ये है, उनके ऊपर कोई पुलिस ज़बरदस्ती करे, प्रशासन कोई ज़बरदस्ती करे, कोई ऐसा रास्ता हो और कुर्बानी भी जो है वो भी आसानी से हो जाए, कर दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत उम्दा तजवीज़ है भाई कामिल की कि आप जो शायर इस्लाम हैं, कुर्बानी करना ईद कुर्बा पर अपने जानवर के नजराने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करना, आप उस काम से भी पूरी तरीके से अंजाम दे सकें उसे और किसी भी ख़तरे से अपने आप को और अपने अहल वयाल को या पूरी कम्युनिटी को
بچاتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جو رائے پیش کی گئی ہے، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کی گفتگو پیش کروں گا، پھر اس کے بعد فضیلت الشیخ معراج ربانی کی. لیجیے سنتے ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کامل کا جو سوال ہے، جی، اگر صورتحال ایسی ہے کہ کسی جگہ پر سخت قسم کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور قربانی کرنا دشوار ہے، تو وہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، وکیل، اوکے، اور اس کو قربانی کے لیے رقم دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا جانور اتنی قیمت تک کا فلاں دن اس نام سے آپ قربان کرتے ہیں، اور وہ اس کی کھال جو ہے وہ تو ظاہر کہ مستحقین کو چلی جائے گی، گوشت وغیرہ وہ وہاں پر تقسیم کر دیں گے. اور اس طرح کے ادارے یو پی میں بھی ہیں، بریلی میں 2 ادارے ہیں وقف کے، تو وہاں پر وہ لوگ کر سکتے ہیں. بڑا گراؤنڈ ہے اور وہ سب طرف سے بند ہے، اور وہاں پر کچھ علماء، کچھ طلباء وغیرہ بھی رہتے ہیں، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں پر وہ لے کر جانور ذبح کر سکتے ہیں. اور بھی کئی جگہ ہے اس طرح کی، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں اور وہاں کے حالات اس کے انکول نہیں ہیں، تو کسی کو اس علاقے میں وکیل بنا دیں اپنا، بہت معقول بات، اور اس کو بول دیں کہ ایسا ایسا جانور فلاں دن فلاں نام سے قربان کر دیا جائے، انشاءاللہ ان کی قربانی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. یہ ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی. بہت خوبصورت بات کہی ہے. وہ علاقے جن علاقوں میں لاک ڈاؤن سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے. میں ایک چیز اور، اس سے پہلے کہ آپ فضیلت الشیخ معراج ربانی کی گفتگو اور ان کی رائے اس ٹاپک پر سماعت فرمائیں، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مسلمانوں کہ جب تہوار آتے ہیں اور وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتی ہے، اس ضمن میں اگر ہم اس تصویر کو پازیٹیو نظریہ رکھتے ہوئے دیکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر سختی کر رہی ہے عید قرباں کے ایام میں، تو دراصل وہ ہمیں امتحانات اور آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اسے پازیٹیو لے کر چلیں، اور اگر آپ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں ہی قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے براہ کرم صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھال اور جو گندگی ہے وہ محلے میں، گلیوں میں نہ چھوڑیں. براہ کرم اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہ محلے گندے ہوتے ہیں، وہ گلیاں گندی ہوتی ہیں، وہ تھوک دیتا ہے زمین پر، وہ پان کھا کر گلیوں میں تھوک دیتا ہے، وہ بیڑی سگریٹ پی کر راستے میں پھینک دیتا ہے. اس تاثر کو براہ کرم ہم سب کو مل کر اس کو ختم کرنا ہے. لیٹس ایجوکیٹ ایچ ادر برادرز. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ معراج ربانی کی جانب. انہوں نے کیا خوبصورت نصیحت فرمائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلا ابا عبد الرحمن. جو سوال بھائی کامل نے اٹھایا ہے اور ان کی آڈیو میں نے سنی جی، اور جو جن پریشانیوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس دین کے اندر بہت ہی آسانیاں اور بہت ہی سہولتیں ہیں. اس دین کی ہر چیز کے اوپر غور کریں. قربانی کی جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت بٹوریں اور چمڑا بٹوریں اور فلاں بٹوریں. کوئی قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منکم. گوشت اور اس کا خون یہ نہیں پہنچتا ہے. یہ دشمنوں کو بھی بتا دینا چاہیے آپ کو. ہمیں ایسے موقع پر ہمیں بہت ہی بی کیئرفل ہو کر
اللہ کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے اور اللہ کے شعار کو زندہ رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، جو ہے کیا کہتے ہیں موقع نہ ملے. الحمدللہ ہم کتنے پابند ہیں اور ہم کتنا نظام اور سسٹم کو فالو کرتے ہیں. شریعت جہاں ٹکراتی ہے وہ بات الگ ہے، ہم وہاں تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن جہاں تک شریعت ہم کو ایک رخصت دیتی ہے ہم وہاں تک جائیں گے، عظیمت تک کی راہوں تک پہنچے، رخصت تک کی راہوں تک پہنچتے ہیں. اور یہ ہمیں بتانا چاہیے سارے مسلمانوں کو، یہ دکھا دینا چاہیے کہ کورونا وائرس یہ لاک ڈاؤن اس کا جتنا ہم پالن کرتے ہیں اس سسٹم کا کوئی نہیں کرتا ہے. عبادت ہو بندگی ہو ہم نے کر کے دکھایا، جو پانچوں وقت جب ہمیں کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوا ہم نے الحمدللہ کیا. تو یہ سال میں ایک دفعہ کی قربانی یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ جانور لے کر کے اپنے گھروں میں رکھیں اور رکھ کر کے ان کو پالیں کھلائیں. لاک ڈاؤن ہمارے لیے صرف نہیں ہے، سب کے لیے ہے. جس کے اندر 10 گھر اگر مسلم کے ہیں تو 50 گھر غیروں کے بھی ہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے. تو جن پریشانیوں سے ہم 10 جوجھ رہے ہیں 50-100 ان کے جوجھ رہے ہیں، ادھر سے غیر مسلم جوجھ رہے ہیں. تو یہ تمام سب چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نہایت ہی حوصلہ مندی کے ساتھ اور جگر کے ساتھ الحمدللہ قانون اور نظام کو فالو کرتے ہوئے ہمیں قربانی اپنے گھروں میں کرنی چاہیے. اور جہاں معذور ہے وہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی کا ہے، معاف فرما دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جہاں طاقت نہیں وہاں بھی معافی ہے. جہاں طاقت رہنے کے باوجود بھی ایسے نظام بنا دیے گئے ہیں جہاں مجبور ہیں وہاں بھی ہم معاف کر دیے گئے. جہاں پہ ہمارے لیے دوسرے اور راستے جیسا کہ علماء نے بتایا، جیسا بھائیوں نے اس کے اندر اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ایسی جگہوں کے اوپر پیسے بھیج دو جہاں پہ قربانیاں ہوتی ہیں، جاؤ قربانی کرو اللہ کے نام سے اور وہاں کے غریبوں مسکینوں کو تقسیم کرو، بانٹو، کھاؤ، کھلاؤ. الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی کوئی الجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ کہنے کی ضرورت ہے جیسا کہ بعض لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ صاحب وہ فلانے اگست کو فلاں جگہ جائے گا تو فلانا وہاں ادگھاٹن کرے گا تو فلانا یہ کرے گا تو فلانا وہ کرے گا. ارے فلانا جائے جھک مارا ہے، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ فلانا جائے کنویں میں کودے، فلانا جائے اس کو وائرس لگے، فلانا کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں لینا ہے. ہمیں لوگوں کو درس دینا ہے اس کا کہ امن سے رہو اور نہ کسی کو جیو اور جینے دو. ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں اس طرح سے درس دینا چاہیے اپنے اسلام کے بارے میں. اسلام نے ہمیں بہت آزادیاں دی الحمدللہ. قربانی کا فلسفہ یہ بیان کر کے ہم کو ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، کہیں بھی خون گرے گا الحمدللہ اور ثواب تمہیں ملے گا، تمہارے پیسے کا اجر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو کوئی غم کرنے کی بات نہیں، بڑی حوصلے کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم قربانی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ گوشت اور یہ خون مطلوب نہیں ہے، ہمارے یہاں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہے. یہ ہے درس اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے درس دینا. اور یہی ہے اس کو آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ ہمارے بھائی پریشان ہیں یا اس طرح کا وہ شکار ہیں. ہمیں کسی کا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آسانیاں فرمائے اللہ کے فضل سے. اور الحمدللہ ہمارے اسلام نے تو اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی جس کروٹ بھی تم پڑھو، بس تم حکم ہے. جہاں کچھ نہیں وہاں معذور ہے، بات ختم. الحمدللہ جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات اور کہنا میں چاہوں گا کہ بکروں کی جو تکریم ہے، بکروں کا جو عزت ہے، قربانی کے لیے جو بکرے، ابھی بھائی کامل نے جو ویڈیو بھیجی ہے بامبے کی گوونڈی کی، کتنی نظافت، کتنی صفائی، کتنے پیار اور کتنی عزت سے، اسے پہلے اتنی عزت سے نہیں رکھتے تھے. واقعی مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سلیقہ سکھا. کورونا وائرس نے یہاں ایک سلیقہ بھی سکھایا ہے، ایک درس بھی دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ان جانوروں کو تمہیں کس طرح سے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، صفائی ستھرائی نظافت. جانور ہیں یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، جان پیاری. تو یہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے. اور جیسا بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے سینیٹائزر لگاتے ہیں، اس طرح سے چیک کرتے ہیں، اس طرح سے بکروں کو بھی میں نے دیکھا ویڈیو کے ذریعے سے کتنی خوبصورت، بڑی عزت اور تکریم کے. میرا تو کلیجہ خوش ہو گیا. ہم مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے. ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، دیکھیں بکرے کس حساب سے رکھے جاتے ہیں، کتنی عزت سے رکھے جاتے ہیں، کیسا کھلایا جاتا ہے، کیسے پلایا. پہلے کیا ہوتا تھا، بھیڑ بکری جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے، اب میں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈال دیے، ایسے ہی ڈال دیتے تھے، نہ ان کی عزت کا، نہ کچھ بھوکے ہیں کہ پیاسے ہیں. ابھی تو سب خیال رکھا گیا الحمدللہ. یہ بھی ایک درس ہے اور بہت اچھا درس دیا ہے کورونا نے ہمیں. اور ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ نظافت صفائی یہ تو ہمارا شعار تھا، ہماری شناخت تھی، ہمارا پہچان، ہماری پہچان تھی، جسے ہم نے کھو دیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی قوم کو اور اپنے ہم وطن لوگوں کو اس طرح سے خوبصورت منظر اور مظہر پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب کرونا نے کیا ادب سکھایا ہے. آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی انتہا کو پہنچا دیا ہے ہمیں. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو پیش کروں گا اور وہ اونٹ، اس اونٹ کا خدمت میں پیش کروں گا جس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اپنے مالک کی شکایت کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کے بارے میں، یہ جانور کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، رحمت للعالمین ہیں تو اونٹ کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور ہمیں کیا سیکھ دی گئی ہے، اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کرام کی نصیحتیں آپ نے سن لی ہیں. اپنے آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں بہت آسانیاں ہیں، اور آپ اگر آسانی سے قربانی کر سکتے ہو اپنے علاقے میں اور حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے فبیہا، ورنہ دروازے کھلے ہیں. آپ کے ملک میں وہ ادارے بھی موجود ہیں جیسے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی نے بیان فرمایا، اور مجھے بھی ایک خاتون نے ایک پمفلیٹ بنا کر بھیجا دہلی سے. انہوں نے اشتہار میں لکھا کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے، ہم آپ کی طرف سے قربانیاں کریں گے اور اس کے گوشت کو غریب غربا اور مساکین کی خدمت میں پیش کریں گے. تو اس سے قطع نظر کہ آپ کہاں پر بس رہے ہیں، آپ دیکھیے ایسے ادارے ہوں گے آپ کے قرب و جوار میں جو کہ یہ کام انجام دے رہے ہوں گے، اور گوشت کو فری تقسیم کیجئے. اس میں مسلمان اور ہندو کو نہ دیکھیے، سکھ اور عیسائی کو مت دیکھیے، بلکہ جو بھی عید کے دن آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں تو اسے تحفتاً آپ گوشت دے سکتے ہیں. میری ویڈیو اس سلسلے میں موجود ہے، غیر مسلم کو عید قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں، بالکل دیا جا سکتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور ہر طرح سے سکون اور اطمینان سے عید قربان کو منائیں، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں، اور صرف بچوں ہی کے نہیں بلکہ اڑوس پڑوس میں بسنے والوں کو بھی بالکل خوشیوں سے مالا مال کر دیں. جیسے کسی نے کہا ہے کہ اس دنیا میں روئے زمین پر خوشیاں اس طریقے سے بکھیریں جس طریقے سے آسمانوں پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، ستارے اللہ رب العالمین نے بچھائے ہوئے ہیں. اور جب اس طریقے سے آپ خوشیاں بکھیریں گے اس دنیا میں تو لاتعداد دعائیں آپ کو ملیں گی، لاتعداد لوگ آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام انتم بخیر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.